माजी। अस्सलाम वालेकुम। गाजान साहब ने घर में दाखिल होते ही बावाज बुलंद सलाम किया। बाबा बाबा 7 साल खूबसूरत बच्चा भागते हुए इनके पास आया। बाबा का चैम्प गाजान ने इसके बाल बिगाड़ते दोनों सोफे पर बैठ के, बाबा मैं बोर हो रहा हूँ, लेट्स गो फॉर ए पिकनिक, इसने एक्साइटेड होते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, हुमायूं जाके पढ़ाई करो, बाबा थके हुए हैं। विशाल गाजान मलिक, हुसन की देवी, इनकी नीली आंखें गाजान को हमेशा से पसंद थी। अरे बीबी, थका हुआ था, आपको देख लिया, अब थकावट कैसी। इनकी मोहब्बत पर वो मुस्कुरा गई थी तो डिम्पल्स नमवाया हुए थे। हुमायूं को माँ बाप दोनों से हुसन मिला था। जाओ जैम तैयार हो, पहाड़ियों पर चलते हैं। ओके पापा, लव यू, वो प्यार करता अंदर की तरफ भागा। आप सर पर चढ़ा रहे हैं गाजान, वो परेशान हुई थी। माँ थी, जानती थी दुनिया ऐसी नहीं है जैसे गाजान ने हुमायूं को दी हुई है। गाजान मलिक की इकलौती औलाद है, इसका हक है, चलें आप भी। इनके नाजुक हाथ को चूमते वो भी कमरे की जाने पड़े थे। या अल्लाह मेरे घर को हमेशा ऐसे ही आबाद रखना। पर कहते हैं ना, हर दुआ कबूल नहीं होती। वो लोग गाड़ी में थे, सब से ज़्यादा एक्साइटेड हुमायूं था। इसे पहाड़ के इलाके बहुत पसंद थे। इसके बरक्स मिशाल को इन खाइयों वाले इलाकों से डर लगता है। अचानक गाजान को गाड़ी संभालने में मुश्किल आने लगा था। इन्हें परेशान चेहरा मिशाल को भी डरा गया था। क्या हुआ गाजान? मिशाल, गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही यार, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। माहौल की खुशगवारियत सोगवारियत में बदल गई। सामने खाई आते देखकर गाजान का दिमाग चल हुआ था। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। इसे अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र थी। मिशाल, हुमायूं गाड़ी से कूद जाए, वो परेशानी से बोला था। आप भी साथ, मिशाल ने रोते हुए कहा था। नहीं, मैं कूदा तो बैलेंस खराब होगा और कोई नहीं बचेगा। मेरी जान, कूद जाए, बाबा की जान, कूदो गाड़ी से। नो बाबा, डर लगता है, बाबा का शेर। डरो मत, बाबा है ना। खाई करीब आ रही थी, सांसें साथ छोड़ रही थी। मिशाल कूदो, वो चिल्लाए थे। आपके बगैर बिल्कुल नहीं, वो रोते हुए बोली थी। मिशाल, वो फिर चिल्लाए। इन्होंने नफी में सर हिलाया और वो बच्चा समझने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक मिशाल ने पीछे घूम के हुमायूं को गाड़ी से धक्का दिया और ब्लास्ट की आवाज़ के साथ सब खत्म हो गया। वो बहादुर औरत बेटे और शौहर दोनों से वफा निभा गई। हुमायूं को जब होश आया वो अपने कमरे में था, भाग के बाहर आया था। मामा मामा, बाबा बाबा, मामा कहाँ हो? आवाज़ रोने का गुमान दे रही थी। डाइनिंग हॉल में सब मौजूद थे। इसके फुप्पू चाचू चाची चाय पी रहे थे। कजन्स बच्चे खेल रहे थे। वो नासमझी से देखने लगा। फुप्पू, मामा कहाँ है? चाचू, बेटा आपके मामा बाबा का इंतकाल हो गया है। 2 दिन पहले आप बेहोश थे, हम सब साथ रहेंगे अब, इन्होंने इतने आराम से कहा जो इस छोटे बच्चे का दिमाग समझने और कबूल करने से कासिर था। गाजान मलिक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। इसकी अरबों की प्रॉपर्टी, जिसका इकलौता वारिस वो बच्चा था। यह सब इसने अपनी मेहनत से कमाया था, जो सब इन लोगों के हवाले थे। हुमायूं तन्हा रह गया। कल तक जो पीछे पीछे घूमते थे वो जूती की नोक पर ले आए थे। रश की जगह नज़रों में हकारत ने ले ली थी। अपने ही घर में फालतू होकर रह गया था। जो ख्वाहिशात दब गई थी, कल तक इसका बाप इसकी ख्वाहिश कहने से पहले ही पूरी कर देता था। आज मांगने पर इनकार मिलता था कि फालतू के पैसे नहीं जो यूं उड़ाए जाए। वो शहजादा अपनी ख्वाहिशात छिपाने लगा था, लोगों को पहचानने लगा था। एक बार गलती पर तो नाज चची ने इसके हाथ पर चिमटा रख दिया था, क्योंकि अपनी कॉपी ख़राब होने पर इसने जरवा को डांटा था। सामिया चची और नाज चची इसकी माँ की हसद में गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकालती थी। इसने सबसे कतई ताल्लुक़ कर ली थी, सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा लिया था। 17 साल की उम्र में इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अब वो एक बाशऊर और अक्लमंद लड़का था। इसने सबसे पहले अपने वकील से कांटेक्ट किया और अपनी कंपनी वापस लेने की ख्वाहिश जाहिर की। जावेद साहब गाजान मलिक के बहुत अच्छे दोस्त भी थे और फैमिली वकील भी। गाजान ने इनकी बहुत मदद भी की थी। कर्ज तो उतारना था। इन्होंने हुमायूं का भरपूर साथ दिया था। चाचू ने बहुत जोर लगाया, मगर हक पर हक होता है। वो 17 साल लड़का अपने बाप की कुर्सी पर बैठा था। इसने हर चीज़ वापस हासिल की थी। सबसे पहले अपने बाप के पुराने मुलाजमों को वापस जॉब पर रखा था। अपनी स्टडीज़ के साथ कंपनी संभाली, जिस पर ज़्यादा मदद इन एम्प्लॉयज़ ने की थी। इसीलिए वो एम्प्लॉयज़ इसकी फैमिली जैसे थे। घर पर अपनी और ओनरशिप ले ली। जब सब कुछ हाथ से निकला तो सब माफ़ी मांगने लगे। इसने बेदिली से माफ़ किया, जैसे इनका होना ना होना
بیکار ہے، چاچو لوگوں کو اس نے صاف صاف جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ البتہ پپو بیوان ہونے کی وجہ سے یہیں رہتی تھی۔ یہ تھی بزنس ٹائکون ہمایوں ملک کی کہانی۔ پریشے کا پورا چہرہ آنسوؤں سے لبریز تھا۔ ہمایوں کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ ماضی یاد کرتے ماں باپ کو کھونے کا درد نیا ہو گیا تھا۔ پری، آپ کو پتہ ہے زخم چلے گئے، درد اب بھی ہوتا ہے۔ اس نے شرٹ کے بٹنز کھولتے اور بازو دکھایا تھا۔ گورے بازو پر نیلا نشان تھا، بنا کسی غلطی کے ناز چچی نے دیا تھا۔ یہ داغ اب بھی نہیں گیا، کافی گرم چمچہ تھا، وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگے رونے لگا۔ وہ آج پھر ٹوٹ گیا تھا۔ ماما نے اچھا نہیں کیا، شوہر کا ساتھ دیتے بیٹے کو بھول گئی، مجھے اس ظالم دنیا کے حوالے کر گئی، مجھے کیا بچایا۔ آنسو اب بھی جاری تھے۔ پریشے خود کو سنبھال چکی تھی، اسے اپنے شوہر کو بھی سنبھالنا تھا۔ ہمایوں اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں لیا تھا۔ وہ ماں نہیں تھی، صرف بیوی بھی تھی۔ آپ کو بچایا کیونکہ اپنے شوہر کی نسل کو بچانا چاہتی تھی۔ اپنے جگر کو ٹکڑے کو کیسے مرنے دیتی؟ خود نہیں کودی کیونکہ اچھی بیوی کی طرح آخری دم تک شوہر سے وفا نبھانا چاہتی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ انداز بچوں والا تھا۔ کچھ نہیں، آزمائش آتی ہے، ہمیں بہادر بنا دیتی ہے۔ آپ بھی تو یہاں تک پہنچے انہیں آزمائشوں سے سیکھ کر۔ ماں سب سے محبت کرتی ہے، اپنی ماں سے نفرت مت کرے، وہ ایک عظیم عورت تھی۔ ہمایوں ہلکا سا مسکرایا۔ تم مجھ سے دور مت جانا پریشے، اس نے پری کو اپنے حصار میں لیا۔ اس طرح کے پریشے کی پیٹھ ہمایوں سے سینے سے لگی تھی۔ کبھی بھی نہیں۔ آپ کی فیملی کتنی پیاری تھی، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی، جانتی تھی وہ اب بھی اسی فیس میں ہے۔ وہ محض یہی کہہ سکا۔ ہماری ایسی فیملی کب ہوگی؟ پری نے حسرت سے کہا تھا۔ مطلب ہے تو ہم دونوں، اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ہاں لیکن غازان انکل، ماشاءاللہ آنٹی اور آپ یہاں تو ہم دونوں ہی ہیں، پری نے منہ پھلا کر کہا۔ پہلے پہل تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا، بات سمجھ آنے پر حیران ہوا تھا۔ پریشے، تم ہمدردی میں فیصلہ مت لو، میں وقت ہمایوں، جہاں محبت ہو وہاں ہمدردی کا کیا ذکر، اس نے خفگی سے کہا تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں بھرا۔ اس کی پرشوق نظروں سے بچنے کے لیے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی تو وہ ہنس دیا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئے، ہمایوں نے پیر سے دروازہ بند کیا، اسے لٹایا اور اس پر جھکا۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا، اس کے ہر لمس میں بے پناہ چاہت اور مان تھا۔ اپنے نشیلے لب اس کے گردن پر رکھے اور اپنا لمس چھوڑنے لگا، کندھے سے شرٹ سرکائی، وہاں بھی اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کی شدتوں میں پریشے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہمایوں، لائٹ آف کر دیں، بہت باریک سی آواز میں کہا تھا اس نے۔ شرم سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ہمایوں نے سر اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی غربت کے حسین رنگ بکھرے پڑے تھے، جو اسے دنیا کے سب سے حسین رنگ معلوم ہوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ شب وصال ہے، گل کر دو ان چراغوں کو، خوشی کے موقع پر جلنے والوں کا کیا کام۔ وصل کی شب خطرہ خطرہ تمام ہوئی۔ ہمایوں کے محبت بھرے لمس اور میٹھی سرگوشیوں نے پریشے کو معتبر کر دیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ بادل کی اوٹ میں چھپا چاند بھی اس ملن پر شرما گیا اور واپس بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ ملاوٹ ہے تیرے عشق میں عطر اور شراب کی، کبھی مہک جاتا ہوں کبھی بہک جاتا ہوں۔ فون کی چکھاڑ نے ہمایوں کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا، ابھی وہ پوری طرح سے جاگا نہیں تھا۔ ہیلو، کون؟ اس نے نیند میں سوال کیا۔ سر، رافع بات کر رہا ہوں۔ ہاں رافع بولو۔ نیند اب بھی طاری تھی۔ سر، آپ کی میٹنگ تھی، آج پہلی بار آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ رافع کی آواز میں پریشانی تھی۔ رافع، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ سر، 11 بج گئے ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہمایوں ہوش میں آیا تھا۔ ہاں ابھی تم سنبھالو، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، اس نے رسانیت سے کہا، جس پر رافع تابعداری سے ہاں کہہ گیا۔ فون سائڈ پر رکھتے اس نے اپنی متاع جان کو دیکھا جو اس کی شرٹ میں معصوم سی شکل بنائے اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ ڈول سا گمان ہوتا تھا۔ ہمایوں نے بے ساختہ ہی جھک کر اس کے گلابی گالوں پر لب رکھے تھے جس پر وہ تھوڑا کسمسائی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مائی انوسنٹ ڈال، ہمایوں نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ اسے یاد تھا کل رات ایک پل کے لیے بھی اس نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رات وہ اس کی شدتیں برداشت کرتی ہلکان ہو گئی تھی۔ فجر کے وقت ہمایوں نے اسے چھوڑا تھا۔ پریشے نے ہمایوں میں
امامت میں نماز پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد بقول پریشے کے اس کے شوہر کے اندر کا عمران ہاشمی پھر جاگ گیا تھا، جس پر ہمایوں کا زوردار کہکا نکلا اور رسانیت سے جواب آیا کہ چھیڑا ہے تو اب برداشت کریں، یہ اس کے مہینوں کی صبر کا پھل ہے جو اسے میٹھا ہی چاہیے۔ آخر کو 8 بجے وہ رونے کو ہو گئی تھی، تب اسے رہائی ملی اور اب وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وائفی اٹھے نا، ہمایوں نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور کان کے لو پر اپنے تشنہ لب رکھے۔ پریشے تو سٹپٹا گئی تھی، اس کے بقول پیار کے معاملے میں ہمایوں بہت خطرناک ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھولی۔ ہمایوں دیکھیں، ان آنکھوں کو نیند کی ضرورت ہے، سونے دینا۔ پریشے کی گرے آنکھوں پر سرخ ڈورے اور نیند کا خمار اسے اور حسین بنا گیا تھا، جس نے ہمایوں کے جلتے جذباتوں میں چنگاری کا کام کیا۔ ہمایوں کی والہانہ نظریں پریشے کو کنفیوز کر گئی۔ سونے دیں ہمایوں پلیز، اس نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ ہمایوں مسکرایا تھا۔ آپ پورا دن سوتے رہیے گا، کوئی نہیں روکے گا، بس فریش ہو کر مجھے سی آف کر دیں، میں آپ کے گلنار چہرے پر اپنے قربت کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں نے ایک اور فرمائش کی۔ ہمایوں، اس نے منہ بنایا تھا۔ پلیز، ہمایوں نے پیار سے کہا تھا۔ اچھا چھوڑے مجھے۔ کبھی نہیں، ہمایوں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ہمایوں، وہ چیخی تو ہمایوں دلکشی سے مسکرایا۔ اوکے میری جان۔ ہمایوں نے شدت سے گالوں پر لب رکھے اور اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر غربت کے کئی رنگ بکھر گئے تھے۔ رنگوں کا اس قدر خوبصورت منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس نے فدانہ نظروں سے تکتے کہا۔ وہ شرماتی لائٹ کی سپیڈ سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر ہمایوں کا فلک شکاف کہکا بلند ہوا۔ ہمایوں بھی ڈریسنگ سے کپڑے لے کر فریش ہونے دوسرے روم میں چلا گیا۔ ہمایوں کمرے میں واپس آیا تو پریشے شیشے کے سامنے کھڑے اپنے بال سکھا رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، دونوں کا عکس شیشے میں دکھ رہا تھا۔ پریشے کی نظر ہمایوں پر پڑی تو بے ساختہ منہ سے ماشاءاللہ کہا۔ وہ گرے کوٹ پینٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، بلیک شلوار قمیص میں وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ ہمایوں نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی تھی۔ بہت حسین ہیں آپ جانے ہمایوں، وہ مسکرائی تھی۔ چلیں آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اس نے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ دل نہیں کر رہا جانے کا، ہمایوں نے منہ بگاڑا۔ پریشے کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ ایڑی کے بل اونچی ہوئی اور ہمایوں کے ڈمپلز پر کس دے کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب جائیں، وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اللہ کے امان میں، اللہ آپ کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ اس کے نکلتے پریشے نے اپنے آپ میں سرگوشی کی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ فرشتے انسانوں کی طرح بیٹھو۔ یہ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کا منظر تھا جہاں آج افراہیم کی میٹنگ تھی جو اچھی رہی تھی۔ افراہیم خاموشی سے بیٹھا تھا جبکہ پریشے کھانے میں مگن تھی، کیونکہ افراہیم کی میٹنگ کی وجہ سے وہ ناشتہ نہیں کر پائی تھی۔ یہاں اس نے سارے دیسی کھانے منگوائے تھے۔ کچھ چیزیں ہوٹل مینیو سے باہر تھی جہاں اس نے اپنے باپ کا سورس یوز کیا تھا۔ اب وہ آلتی پالتی مارے کھا رہی تھی جو افراہیم کو کافی غیر اخلاقی لگا تھا۔ میں جیسے بھی بیٹھوں، آپ کو اس سے مطلب؟ میں باس ہوں تمہارا، تھوڑا تمیز سے بات کرو۔ افراہیم کو تھوڑا غصہ آیا۔ ہر بار مالک سمجھ کے بات کرتی تھی خود کو۔ جب ساری زندگی میرے حکم پر چلنا ہے تو کاہے کا باس، اس نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ افراہیم نے چونکا تھا۔ وہ ایکچولی فرشتے، یہی موقع ہے، کہہ دے دل کی بات۔ اس کے دل سے آواز آئی، افراہیم مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے لہجے کو کافی حد تک مضبوط رکھا تھا۔ اسے سنجیدہ ہوتے دیکھ کر افراہیم بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ ہاں کہو۔ وہ ہمت فرشتے، ہمت، دل میں خود کو حوصلہ دیا تھا۔ آئی ایم ان لو وتھ یو افراہیم، اس نے افراہیم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ گرین آئیز میں چمک افراہیم کو حیران کر گئی تھی۔ فرشتے ایسے مذاق اچھے نہیں لگتے، اس نے جیسے ٹالنا چاہا تھا، پر یہ مذاق نہیں ہے۔ فرشتے نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے کھلے لفظوں میں کہا تھا، پر یہ ممکن نہیں ہے، وہ قطع لہجے میں کہتے بل ڈیسک پر رکھتے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ افراہیم سنو تو، وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑی ہوں؟ افراہیم نے چڑھ کر کہا۔
ارے محبت کرتی ہوں تم سے، تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے، فرشتے نے ایک ادا سے کہا۔ دیکھو وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ نہیں ابھی میں کچھ نہیں دیکھ سکتی، شرم کرو پاگل، مانا کہ پرپوز میں نے کیا ہے، پر لڑکی ہوں، تھوڑی شرم ہے میرے اندر۔ فرشتے نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ اس بھولے سے لڑکے پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس چھٹاک بھر کی لڑکی کی بے باک باتیں سن کر تھی وہ واقعہ پٹاخہ، اور ساتھ ہی اسے کسی کی شدت سے یاد آئی تھی، وہ بھی تو ایسی ہی تھی زندگی جینے والی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا، جسے دیکھ کر سامنے کھڑی اس نازک حسینہ کو تپ چڑھی تھی۔ کیا بھائی کہاں کھو گئے؟ کچھ نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، جان چھوڑو میری۔ افراہیم نے بھی تپ کر جواب دیا تھا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، لڑکوں کی لائن لگی ہے میرے پیچھے۔ فرشتے نے اپنی اہمیت جتائی، پر سامنے والا بھی ڈھیٹ تھا۔ ہاں تو جاؤ انہی کے پاس، میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ بڑے بے حس ہو یار، بڑے بے حس ہو یار، کوئی وجہ تو دو۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، افراہیم نے اعتراف کیا تھا۔ تو شادی کر لو اس سے، دل پر پتھر رکھ کر اس نے آئیڈیا دیا تھا۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، چہرے پر کرب تھا جو سامنے کھڑی لڑکی نے بخوبی محسوس کیا۔ تمہیں تمہاری محبت نہیں ملی، مجھے میری محبت سے محروم نہ کرو، فرشتے نے سفارش کی۔ محبت انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، صحیح کہا ہے کسی نے۔ تبھی وہ سامنے کھڑی لڑکی، جس نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے گڑ گڑا رہی تھی، جو اس شخص سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ سامنے کھڑا شخص پہلے تو اسے دیکھتا گیا، پھر نفی میں سر ہلا کے چلا گیا۔ اس بہادر لڑکی کے آنکھوں سے پہلے بار کئی موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کا باپ اسے رونے نہیں دیتا تھا، اور اس کی محبت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ایک اور معصوم دل ٹوٹا تھا۔ افراہیم گاڑی کے پاس آ کے خود کو ریلیکس کرنے لگا، تبھی ویٹر سامنے آیا تھا۔ سر یہ لیں، افراہیم کے دیے پیسے اسے واپس کیے تھے۔ یہ بل ہے، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ افراہیم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر بل مصطفیٰ سر کی بیٹی نے پے کیا ہے۔ افراہیم نے تعصب سے سر ہلایا اور پیسے لے لیے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پریشے جیسے ہی کمرے میں آئی، علینا کو کمرے میں دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ میں تم سے بات کرنے آئی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ میری غیر موجودگی میں لہجے میں تمسخرانہ ہنسی تھی۔ کیا لینے آئی تھی؟ پری نے آپ کے سنجیدگی سے کہا۔ تم چور کہہ رہی ہو مجھے؟ خیر علینا، ملک کے پاس سب کچھ ہے، اس نے غرور سے کہا۔ پریشے کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ارے لڑکی، میں کچھ نہیں کہہ رہی، تمہارے چہرے کی اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ تم یہاں کچھ غلط ہی کرنے آئی تھی۔ خیر چوری کی بات ہے تو تمہارا تو سر نیم بھی چوری کا ہے، طلاق کے بعد بھی نام باپ کا لگتا ہے نا؟ پریشے نے آسان جملوں میں علینا کو آگ لگا دی تھی۔ تم نکلو میرے کمرے سے، اس کی بات کاٹ کے پری نے کہا۔ دیکھ لوں گی، اس نے دھمکی دی شوق سے۔ ناؤ گیٹ لاس۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل گئی۔ اللہ جانے کیا کانڈ کر کے گئی ہے۔ پریشے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ میں تو ہمایوں سے بات کرنے آئی تھی، اس نے ہمایوں کو کال ملائی تھی۔ ہمایوں اس وقت میٹنگ میں تھا، اس کا دماغ پریزنٹیشن سے زیادہ پریشے کی طرف تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سے سبھی حیران تھے، کیونکہ ان کا باس مسکراتا بہت کم تھا۔ اچانک فون رنگ ہوا تھا۔ لائف لائن کالنگ۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہاں سے ایکسکیوز کرتا وہ باہر نکل گیا۔ سبھی حیران تھے، یہاں کروڑوں کی میٹنگ ایک کال کے لیے روک دی، پہلی بار ہوا تھا۔ السلام علیکم، سامنے سے سلام ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ذے نصیب، آج بیوی نے کال کا شرف بخشا، لہجے میں شرارت تھی۔ میں نے یہ پوچھنا تھا، آپ کو کس ٹائپ کے کھانے پسند ہیں؟ آپ کے ہاتھوں سے تو زہر بھی کھا لیں، اس نے شوقے سے کہا۔ ہمایوں ڈائلاگ بازی نہیں، بتائیں نا کیا بناؤں؟ چائنیز پسند ہے، اس نے جلدی سے کہا، مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ پریشے یہ چیٹنگ ہے، اس نے بچوں کی طرح کہا۔ پریشے نے یونی جوائن کر لی تھی، پر آج لیٹ ہو گئی تھی۔ جی اور میں چیٹر، وہ کھلکھلا کے ہنستے کال کٹ کر گئی۔ وہ ان کلکاریوں میں کھوسا گیا۔ سر آپ کی میٹنگ، رافع کی آواز میں وہ ہوش میں آیا۔ اوہ ہاں میں بھول گیا، چلو۔ آلریڈی اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے میٹنگ دیر سے ہوئی تھی۔ اب یہ خیر ہمایوں ملک کو ہینڈل کرنا آتا ہے۔
पना कर दोगी, खुद से बड़बड़ाता वो मीटिंग हॉल की तरफ चल दिया। बाबा, वो कहता है वो मुझसे प्यार नहीं करता। फरिश्ते मुस्तफ़ा साहब के सीने से लगी हिचकियाँ लेकर रो रही थी और वो इसे चुप करवाने के लिए हलकान हो रहे थे। मिसेस सारा भी तड़प गई थी अपनी बेटी को देखकर। चंदा, प्यार ज़बरदस्ती से नहीं होता मेरी जान, इन्होंने आंसू पोंछ कर प्यार से समझाया था। बाबा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? सब्र करो मेरा बच्चा, सब्र का बहुत अजर है। बाबा, मुझे यहाँ से जाना है प्लीज़, इसने आंसू पोंछते हुए कहा। ओके मेरी जान, मैं लंदन की टिकट्स बुक करवाता हूँ। इसके अपनी बेटी के गालों को चूमा, वो भी जबरन मुस्कुराती बाहर निकल गई। आप बात करें ना इस लड़की से, इस लड़के से, सारा ने रोते हुए कहा। वो प्यार से इनके आंसू पोंछने लगे। यही दोनों तो इनकी कुल कायनात थे। इस लड़के के दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। मैं भीख मांग लूँ, मेरी गुड़िया खुश नहीं रह पाएगी। फिर मिसेस सारा ने भी समझते हुए हाँ में सर हिलाया। दोनों अपनी बेटी के लिए दुआ गो थे। बीजी, खाने की खुशबू कैसी है? इसने चहकते हुए पूछा। परीशे ने मैक्रोनी, चाइनीज़ राइस, चिकन विंग्स, नगेट्स और ब्रूस्टेड फ्राई किए थे। वो वैसे भी कम ही काम करती थी, तो अब वो हलकान हो गई थी। हाँ, कटिंग और वॉश बीजी ने किया था। इसने इस वक्त सादा सा लाइट पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। दुपट्टा साइड पर झूल रहा था। बालों का जोड़ा बांधा हुआ था, जिससे निकलते हुए बाल इसे सख्त जहर लग रहे थे इस वक्त। बहुत अच्छी आ रही है साहिब जी, खुश हो जाएंगे। बीबी जी दिल से खुश थी। बीजी दिल से खुश थी। वो मिशाल के वक्त से यहाँ काम करती थी। नहीं बहुरानी, आप बहुत अच्छी हैं, इन्होंने इसकी नज़र उतारते कहा। इन्हें हुमायूं की खुशी बहुत अजीज थी। शुक्रिया बीजी। ये शोर कैसा? रुके, मैं देखती हूँ। बाहर हलचल की आवाज़ सुन वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। बीजी ये देखिएगा, हल्की आंच पर चढ़ाया है। इन्होंने ताबेदारी से सर हिलाया। बाहर ड्राइंग रूम में नाज चची, सामिया चची अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। एक तरफ पप्पो और अलीना बैठे थे। इसका पारा हाई हुआ सबको देखकर, और एक सफरी बैग भी पड़ा था। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? परीचे ने तड़क लहजे में सवाल किया। नाज चची को देखकर इसे हुमायूं के हाथ पर नील का निशान याद आया। दिल में दर्द की टीसें उठी। वो अलीना आपी की मंगनी टूटी थी तो वो डिसहार्ट थी। मैंने अपने पास बुलाया कुछ दिनों के लिए, साथ में ज़रा जरवा और फाइका भी आ गए। अलीना ने जल्दी से जवाब दिया। ओ, तो आप दोनों घर पर क्या कर रही हैं? आप भी यहीं आ जाएं, घर थोड़ी है, दारुल अमान खोल रखा है मेरे शौहर ने। परिचय का सारा गुस्सा यहीं निकल रहा था। इसे रह रह कर हुमायूं के आंसू याद आ रहे थे। लड़की, तमीज़ से बात करो, फुप्पू ने सख्त लहजे में कहा। तमीज़? वाओ, आपको पता है क्या होती है? इतने लोगों को घर में बुलाने से बेहतर ये था कि तुम खुद इनके घर चली जाती। पर नहीं, आदत जो हो गई है मुफ्त के पैसे पर अय्याशी करने की। परिचय लिमिट्स में रहो। अलीना की बात पर परिचय ने हवा में उड़ाई थी। जी, तो बात दरअसल ये है कि मैं अपने घर में इतना फितना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सामान उठाए और चलते बने। वो दिल मुस्कुराहट लिए सोफे पर सुकून से बैठ गई थी, जबकि बाकी सब खड़े हो गए थे। बीजेपी सब खड़े देख रही थी। ये कहीं नहीं जाएगी, अलीना ने लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? फुप्पू ज़रा अपनी बेटी का मुंह बंद करवाएं, याद दिलाएं कि ये भी यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। फुप्पू ने अलीना का हाथ पकड़कर इसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम हमें नहीं निकाल सकती, ये हमारे भाई का घर है। फाइका की आवाज़ आई थी। हाँ, हमारे भतीजे का घर है, नाज चची भी बोली थी। भाई भतीजा, भाई को दर्द देते हुए तो भाई याद नहीं आया था? जब गरम गरम चमचा भतीजे के हाथ पर रखा था तब याद आया था भतीजा। घर की बात आई तो भतीजा। मैंने आप जैसे लालची और हासिद लोग आज तक नहीं देखे। इन खूबसूरत हाथों में जब इन नीले निशानों को देखा था तो दिल क्या था इन हाथों को काट दूं जो इनका सबब है। परिशे नाज चची की आंखों में देखकर कुर्राई थी। ग्रे आंखों में जुनून की रमक नाज चची को भी सहमा गई थी। वहाँ सब लोग दम साधे सुन रहे थे। वो सब जानते थे, पर परिचय का जानना
انہیں حیران کر گیا تھا۔ میں آپ جیسے دوغلے رشتے اپنے شوہر کی زندگی میں نہیں چاہتی، ویسے ہی جو بیٹھے ہیں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ عزت سے چلے جائیں ورنہ گارڈز ہیں، اس نے دھمکی دی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، ڈرائیور کو بول دو، سامیہ چچی نے آہستہ آواز میں کہا۔ ایکسکیوز می، جیسے آئے تھے ویسے جائیں، پیٹرول مفت کا نہیں جو یوں ضائع کر دیں۔ سنو بی بی، اتنے سے پیٹرول سے تمہارا شوہر کے اربوں کے بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناز چچی خود پر قابو کرتی طنزیہ بولی تھی۔ فرق تو میرے سسر کے کروڑوں کے بزنس میں بھی نہ پڑتا، پھر بھی میرے شوہر کو ان کے خواہشات کے لیے ترسایا نہ آپ لوگوں نے۔ میں ہمایوں ملک نہیں ہوں، نرمی کی امید مت رکھیے گا مجھ سے، وہ غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ کچن میں آ کے اپنا کام سمیٹنے لگی، کرتے کرتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ اچھا کیا آپ نے ان لوگوں کو، ہمایوں بابا کو بہت رلایا ہے بچپن میں، بی جی نے کہا۔ بے فکر رہیں، اب ان کی باری ہے۔ اچھا سنیں بی جی، آپ نا ان دونوں کے لیے کچھ بنا دے گا، یہ صرف ہمایوں کے لیے بنایا ہے۔ بی جی نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کمرے کی طرف تیار ہونے کے لیے بڑھ گئی تھی، کیونکہ ہمایوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہمایوں گھر آیا تو معمول کے مطابق خاموشی تھی، ورنہ پریشے رات میں اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، ڈریسنگ لاک تھا، مطلب وہ وہیں تھی۔ سامنے بیڈ پر بلیک ٹراؤزر اور شرٹ رکھا ہوا تھا، وہ اسی لیے فریش ہونے چل دیا تھا۔ واپس آیا تو بالکنی کا دروازہ کھلا تھا، سامنے کھڑی وہ پری پیکر اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ پریشے نے میرون کلر کی فراک پر چوڑی دار اور گردن پر دوپٹہ لے رکھا تھا، کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس ہلکے پھلکے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھیے ہمایوں، مجھے یہ کھانا اتنے اچھے سے بنانا نہیں آتا، تو اچھا لگے نہ لگے اپنے تعریف کرنی ہے۔ آپ نے تعریف کرنی ہے، کیونکہ وہ بول رہی تھی، رخ بالکنی کی طرف تھا جب ہمایوں نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا اور اس کی بولتی زبان کو بریک لگا تھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کہتے اس کے گردن سے بال ہٹائے وہاں اپنے دہکتے لب رکھے تھے۔ ہمایوں، اس نے اٹکتے اٹکتے کہا تھا۔ جی ہمایوں کی جان، اس نے پیار سے کہا تھا۔ کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے مجھے، اس نے منہ پھلائے کہا تھا۔ چلیں کھاتے ہیں۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا، پھر دونوں نے کافی پی۔ کھانا واقعی اچھا تھا۔ ہمایوں اور پریشے وہیں گھاس پر بیٹھتے باتیں کرنے لگے۔ پریشے ہمایوں کے حصار میں باتیں کرتے کرتے وہیں سو گئی۔ مائی ایشین بیوٹی، وہ اس کے ماتھے کو چومتے اس کے کمرے میں لے گیا تھا۔ افراہیم جب سے گھر آیا تھا ڈسٹرب تھا، اسے رہ رہ کر فرشتے کے آنسو یاد آ رہے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا کب وہ لڑکی اس کے حواسوں پر اتنا سوار ہو گئی تھی۔ شاہینہ بیگم بھی بیٹے کی غائب دماغی نوٹس کر چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اپنا آپ بے چینی کی نظر ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے یکسر انجان تھا۔ تھک ہار کر اس نے وضو کیا اور نوافل پڑھنے لگا۔ رگ و پے میں سکون اترا۔ وہ دعائیں نہیں مانگ رہا تھا، بس رو رہا تھا۔ وہ آج ایک دل توڑ آیا تھا اور اس لڑکے کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تو ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اپنے ہاتھ خالی لگے جیسے کوئی امانت اس نے کھو دی ہو۔ شاہینہ بیگم کمرے میں آئی، بیٹے کو نڈھال دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کیا ہوا میری جان؟ اس نے لاڑ سے گال چومے تھے۔ کچھ نہیں امی، افراہیم نے مسکرانے کی صحیح کی، پر وہ بھی اس کی ماں تھی، ماں تو بچوں کے دکھ فوراً پہچان لیتی ہے۔ ادھر آؤ اور بتاؤ کیا بات ہے، انہوں نے سختی سے کہا۔ افراہیم بستر پر ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا اور پورا واقعہ گوش و گزار کر گیا۔ امی میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا تم اتنے پریکٹیکل ہو، سہراب کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے، وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی۔ ماں تین بیٹے کی خوشیاں چاہتی تھی۔ امی میرے دل کا کیا؟ اب بھی وہ بے چین تھا۔ میری جان، تمہارا دل اب کون سے سکون میں ہے؟ دیکھو کتنا پریشان ہو تم، تمہیں فکر ہے اس لڑکی کی، تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، تم جانے انجانے اس سے محبت کر بیٹھے ہو، بس اعتراف نہیں کر پا رہے۔ اس کی خوشی تم میں ہے، اسے خود سے دور کر کے خود کو بھی اذیت دے رہے ہو۔ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہے، تم اس کی عادت ہو گئے ہو۔ اس کا ہاتھ تھام لو،
فائدے میں رہو گے۔ انہوں نے تحمل سے سمجھایا، پتا تھا انہیں ان کا بیٹا سمجھدار ہے۔ وہ ماتھا چوم کے کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو صحیح فیصلے کرنے کا وقت دینا چاہتی تھی۔ افراہیم کچھ دیر غور و فکر کے بعد سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ آنکھیں موند گیا۔ صبح صبح وہ خوشگوار موڈ لیے اپنی ماں کا شکر ادا کرتے آفس کے لیے نکلا۔ وہاں پہنچ کر ملنے والی خبر سے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ فرشتے کا ریزگنیشن لیٹر پڑا تھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تو بنا وقت ضائع کیے زین سے کانٹیکٹ کیا۔ وہ زین سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ زین نے اسے ایئرپورٹ کا بتایا تو گاڑی بھگائی۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ فرشتے اداس چہرہ لیے بینچ پر بیٹھی زمین کو گور رہی تھی۔ وہ برابر میں جا کر بیٹھا تھا۔ میری نیندیں اڑا کر خود اڑنے کی تیاری میں ہوں۔ افراہیم کی آواز پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ منہ بند کر لو، مکھی گھس جائے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ فرشتے نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ تمہیں لے کر جانے، اطمینان سے جواب آیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے بھی ضدی لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھانے کے بجائے، مجھے محبت کا احساس دلانے کے بجائے بھاگ رہی ہو؟ افراہیم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مطلب؟ ناسمجھی سے سوال آیا۔ مطلب کہ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، اپنے ہونے والے سسر سے معافی بھی تو مانگنی ہے۔ اتنے آنسو لے آیا ان کی بیٹی کی آنکھوں میں۔ افراہیم بے چارگی سا منہ بنائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا تو وہ ہنس دی اور ساتھ چل دی۔ تمہیں کیسے احساس ہوا افراہیم؟ فرشتے نے راستے میں اشتیاق سے پوچھا تھا۔ میں اپنی لا حاصل محبت کے پیچھے اپنا آج برباد نہیں کر سکتا فرشتے، اور پھر خدا کی نعمت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ وہ مسکرا دی۔ رخ شاہ ولا کی طرف تھا۔ خوشیوں نے دستک دے دی تھی۔ پریشے نہا کے نکلی تو ہمایوں کو بیڈ ٹیبل کے پاس کھڑے دیکھا۔ ہاتھ میں ٹیبلٹ تھی اور چہرے پر پریشانی۔ وہ آگے بڑھی۔ یہ کیا ہے ہمایوں؟ ہاں نہیں، کچھ نہیں۔ اس کا بوکھلانا پریشے کو پریشان کر گیا۔ ہمایوں، اس نے شکی نظروں سے دیکھا۔ اس نے دوائی ٹیبل پر رکھی اور اس کی جانب مڑا تھا۔ کچھ نہیں ہے چندا، آؤ باہر چلتے ہیں۔ اس کے بولتے وہ دوائی اٹھا چکی تھی۔ MKDS ٹیبلٹس کا نام پڑھتے وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ یوز کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو سڑپٹا گیا تھا اس بات پر۔ پھر کس چیز کی ٹیبلٹس ہیں؟ کسی کے نہیں۔ چھوڑو، وہ اس کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ نہیں بتائیں۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ دیز آر اینٹی پیگنسی پلز، ہمایوں نے لب بھینچتے تھے۔ پریشے پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ہمایوں، آپ کو لگتا ہے یہ میں یوز کرتی ہوں؟ وہ سوالیہ گویا ہوئی۔ اب کہ ہمایوں حیران ہوا، یہ اس نے کب کہا؟ وہ اپنے نئے نئے بنے رشتے میں کوئی پریشانی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا جان؟ میں تو اسی لیے نہیں دکھا رہا تھا کہ آپ پریشان ہوگی، اس نے پیار سے کہا۔ ہمایوں، آپ کو بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہمایوں صحیح معنوں میں پریشان ہوا۔ بستر پر بیٹھا اسے اپنی تھائیز پر بٹھایا، آنسو صاف کیے، پانی پلایا اور گالوں کو ہاتھ کے حصار میں لیا تھا۔ ہمایوں ملک کو خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے۔ آئندہ ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھو۔ پیار سے اس کے آنکھوں کو چوما تھا۔ پریشے کو خود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ آپ کمرے میں نہیں ہوتی تو کسی اور کو نہیں آنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کس کا کام ہے، پر پریشے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ جانتی تو پری بھی تھی، پر وہ بھی چپ رہی۔ اسے یاد تھا الینا کا اس دن آنا، پر اسے غصہ بہت تھا۔ الینا جو تماشے کے انتظار میں تھی، خاموشی محسوس کی جل بھن کر رہ گئی۔ ہمایوں پریشے کو دیکھ کر مسکرایا تو پریشے نے اس کے ڈمپلز پر کس کر دیا تھا۔ وہ اور تیزی سے ہنس دیا تھا۔ مجھے دے دیں نا ہمایوں پلیز، آپ ہی کے ہیں جان، وہ کہتے اس کے ہونٹ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ افراہیم نے مصطفیٰ صاحب سے بات کی اور معافی بھی مانگی۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ ان کی بیٹی خوش تھی، وہ بھی خوش ہو گئے، اور افراہیم میں یہ قابلیت تھی وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی اپنا گرفتہ بنا سکتا تھا۔ یہاں بھی وہ یہی جادو کر کے گیا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز مصطفیٰ بہت متاثر ہوئے تھے اس سے۔ پھپھو کو وہ اتنا پسند آیا
زین مجھے لگا تھا تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اتنا کلوز تھے؟ پھپھو نے زین کو پوچھا تھا۔ نو ماما، بھائی بہن والا پیار ہے ہمارا۔ آپ کچھ بھی سوچتی ہیں۔ وہ خوش تھا۔ ہاں، وہ واقعی خوش تھا، اپنا غم بھلائے اپنی بہن کے لیے خوش ہو رہا تھا۔ اچھا، پھپھو نے اتنا ہی کہا۔